बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूँ बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि सिंध के बल्दियाती निज़ाम और पीपल्स पार्टी के मुतनाज़ा बयानात ने सिंध की पूरी अपोजिशन को मुश्तिल कर दी है। सूबाई दारुल हुकूमत में सियासी दर्जा हरारत तेज़ी से बढ़ रहा है। अपोजिशन की सभी जमातें इख्तलाफात भुलाकर पीपी हुकूमत के खिलाफ मुत्तहद होती नज़र आ रही हैं। कराची और सिंध बचाने के हवाले से तहरीक चलाने की बातें भी की जा रही हैं। आज PTI की जानिब से भूख हड़ताली कैंप का ऐलान किया गया। जमात इस्लामी कराची बचाओ मार्च की तारीख दे चुकी है। पाक सरजमीन पार्टी MQM भी सड़कों पर सियासी जंग लड़ने का ऐलान कर रही है। काला कानून वो बनाते हैं जिनके काले करतूत होते हैं। सिंध में किसके काले करतूत हैं, ये बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अच्छी तरह। हम 19 तारीख के बाद हो सकता है कि और लंबी भूख हड़ताल पे जाएं, और ये भी हो सकता है कि हम अपने आखिरी दम तक, जब तक हमारे अंदर सांस है, उतनी लंबी भूख हड़ताल भी कॉल कर लें, चाहे हमारी जान भी चली जाए, लेकिन इस सूबे के हकूक के लिए हम खड़े हों। ये काला कानून है, काला कानून है, काला कानून। इसको मुस्तरद करते हैं और इसके खिलाफ इंशाअल्लाह ताला 19 तारीख को जो इतवार आ रहा है, एक बहुत बड़ा मार्च होगा। हमने ये अहद कर रखा है कि जिस तरह से हमने कराची को अल्ताफ हुसैन, मुहाजिरों को अल्ताफ हुसैन के चुंगल से आजाद कराया है, हम सिंधियों को इस जरदारी के चुंगल से आजाद कराएंगे। सिंध की अपोजिशन बल्दियाती कानून को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करती नजर आ रही है, लेकिन सिंध हुकूमत अपोजिशन को मुतमिन करने की बजाय, इनकी बात सुनने की बजाय जारहाना बयानात दे रही है। आज भी सूबाई वजीर इत्तलात सईद गनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन के एहतजाज पर इन्हें तफरीक और तकसीम पैदा करने का ताना दिया। जो सारा ये तमाशा रचाया गया कि सूबा सिंध में एक मरतबा फिर लिसानी तफरीक पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं, और जो बैनर शहर में लगाए गए हैं, जिस किस्म की बातें की गई हैं, वो सब आपने सुनी है, इस मुल्क के लोगों ने सुनी है। बात वो मानी जाएगी जो जायज होगी, करेंगे वो जो हुकूमत जो अक्सरियत में है वो करेंगे। सईद गनी अपोजिशन को तकसीम पैदा करने का ताना तो दे रहे हैं, लेकिन अपोजिशन को इश्तियाल दिलाने में बल्दियाती कानून के अलावा सिंध हुकूमत के सख्त बयानात का भी हाथ है। गुज़श्ता रोज बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन के हवाले से इंतहाई सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बल्दियाती कानून पर तनकीद करने वालों के बारे में सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। जो कह रहे हैं कि ये काला कानून है, उनका मुंह काला हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। अब लिसानियत खेलेंगे, अब एथनिक पॉलिटिक्स खेलेंगे, तो फिर जो हम आपके साथ करेंगे आपको याद रहेगा। अपोजिशन पर तनकीद के साथ साथ पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड का भी इस्तेमाल करती नजर आ रही है। जिस दिन सिंध असेंबली में ये कानून पास कराया गया था, उस दिन अपोजिशन के भरपूर एहतजाज पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने असेंबली में कहा था कि हमें पाकिस्तान का हिस्सा समझें, कुछ और सोचने पर मजबूर न करें। जो लिसानियत शुरू की गई है, ऐसे हालात नहीं पैदा करो कि लोग कुछ और सोचना शुरू हो, और आप ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं। ये कहना कि जी नासिर शाह साहब रोडी से, वो कराची के फैसले करेंगे आके, नासिर शाह साहब सिंध के हैं, नासिर शाह साहब पाकिस्तान के हैं। अब सिंध की अपोजिशन भूख हड़ताली कैंप लगा रही है। कराची बचाओ और सिंध बचाओ तहरीक के ऐलानात किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर पीपल्स पार्टी अपने मंजूर शुदा कानून पर अड़ी रहती है, अगर आइंदा होने वाले बल्दियाती इंतखाबात इसी कानून के तहत होते हैं, तो फिर अपोजिशन की हिकमत अमली क्या होगी? क्या अपोजिशन इसी मुतनाज़ा कानून के तहत होने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेगी या इंतखाबात का बॉयकॉट किया जाएगा? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है PTI सिंध के हलीम आदिल शेख, MQM के नवीद जमील और जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान साहब। पहला सवाल आपसे करते हैं हलीम आदिल शेख साहब, मुझे फरमाइएगा कि ये जो भी सूरत हाल है, इसमें आपका क्या मौक़िफ़ है? ये क्या तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस बिल के हवाले से, और अगर आप इससे एग्री नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में आपकी हिकमत अमली क्या होगी? देखिए, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि इशू सिर्फ इस अमेंडमेंट का नहीं है। जो अमेंडमेंट्स आई हैं 2021 में जो बिल लाया गया है, असल मामला है 2013 का एक्ट जो इन्होंने बनाया था, जो उसी वक्त से आइन के बरखिलाफ है, आइन के सेक्शन 140A के खिलाफ है, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 32 की बाज़ाब्ता खिलाफ वर्जी है। वही आइन है जो कि भुट्टो साहब ने 1973 में बनाया था। तो असल इशू ये है कि ये एक चंद अमेंडमेंट्स के ऊपर गवर्नर साहब को उन्होंने भेजा। लाजमी बात है, गवर्नर साहब का एक लिमिटेड डोमेन था। इस अमेंडमेंट जो भेजी गई थी उसके अंदर वो कमेंट कर ऑब्जर्वेशन दे सकते थे। उन्होंने 9 ऑब्जर्वेशन दी थी, 4 मान ली, 5 नहीं मानी। असल मामला ये है कि 2013 का जो एक्ट है, जिसको हम ब्लैक लॉ कह रहे हैं, जिसको हम सरदारी निज़ाम कह रहे हैं, जिसको हम जरदारी निज़ाम कह रहे हैं, उसके अब खिलाफ है। उसमें कई शिकें ऐसी हैं, आपने देखा कि अफसोस कि आज जब जमहूरी लोग भी कह रहे हैं कि मुशर्रफ का कानून अच्छा था इस हवाले से 2001 वाला,
تمام اختیارات. اور آرٹیکل 140A کے خلاف کیوں ہیں کہ وہ اختیار دیتا ہے ڈیوالو کرنے کا کہتا ہے, ڈیولیوشن کا کہتا ہے, اور جس میں ایڈمنسٹریٹو, پولیٹیکل اور فائنینشیل اختیار نیچے تک ڈیوالو کرنے کی بات کرتا ہے, 3rd ٹیئر تک, جو انہوں نے سب کچھ, انہیں ہر چیز چاہیے اسلام آباد سے کراچی تک, اور اس کے بعد نیچے انہوں نے NFC چاہیے, PF نہیں دینا. اب ہم اس پہ کٹ. اور دوسرا میں ایز اے پوزیشن لیڈر آپ کو بتا دوں کہ اس کو لانے میں بھی, بل پاس کرانے میں بھی انہوں نے ایکٹ کی, قانون کی خلاف ورزی, رولز آف پروسیجر کی خلاف ورزی کی. ہمارا رول 99 ہے رولز آف پروسیجر کی بک کا, کہ ہمارے پاس انہیں رول لانا ہے, پہلے انٹروڈکشن کرانی ہے, پھر اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیجنا ہے, پھر 2-3 روز کا ٹائم ہمیں دینا ہے, پھر اس کے اوپر انہوں نے کنسیڈریشن کرانی ہے. ایک ہی دن لائے, پہلی دفعہ بھی ایک دن لائے, دوسری دفعہ ایک دن لائے. اب آپ کی جواب کہ ہمیں کیا کرنا ہے, چونکہ یہ خلاف آئین ہے, خلاف قانون ہے, عوام کے حقوق پر ڈھاکہ ہے, یہ سینٹرلائز ون ونڈو آپریشن چاہتے ہیں. ایک منسٹر بنائیں ناصر شاہ قسم کا, اسی کے ذمہ لگائیں, وہ سارا مال اکٹھا کریں, TMS سے, ڈسٹرکٹ کونسل سے, سب سے اکٹھا کر کے کمشنروں کی ضرورت نہیں. عدالت جائیں گے؟ جی میں عرض کرنا چاہ رہا تھا, ہم نے بہت سینئر, جی میں بتانا چاہ رہا ہوں, سینئر وکلا سے رابطہ کر لیا ہے, لیکن اس میں ہم نے پیٹیشن بھی دائر کر دی ہے. لیکن چونکہ یہ ایکٹ میں کنورٹ ہوگا, 4-5 دن رہے گی, 26 تاریخ کے بعد 10 روز لگتے ہیں اس کو ایکٹ میں کنورٹ ہونے میں, جو دوبارہ لے کر آئے ہیں. اس کے بعد ایکٹ, جس دن یہ ایکٹ بن جائے گا, ہم انشاءاللہ پیٹیشن پڑی ہے, ہم اس کو لگوا لیں گے, اور ہم عدالت میں بھی جائیں گے. اور پہلا ایسا نہیں ہے, 3 ایکٹ سندھ حکومت کے 3 قانون سپریم کورٹ رد کر چکی ہے 2013 میں. 2013 کے 3 قانون جو کہ سندھ اسمبلی نے پاس کیے, وہ ہم عدالت میں بھی جائیں گے, عوام میں بھی جائیں گے, مظاہرے بھی کریں گے, گھیراؤ بھی کریں گے, CM ہاؤس کا بھی گھیراؤ کریں گے, جو کرنا پڑا کریں گے. سندھ کے عوام کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے, اور اپوزیشن ایک پیج پر ہے, اور انشاءاللہ ان سے کالا قانون واپس کرائیں گے ہم. ٹھیک ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب, مجھے فرمائیے گا, جن تحفظات کا ذکر کیا حلیم عادل شیخ صاحب نے, آپ لوگوں کی پارٹی کے بھی یہی تحفظات ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مکمل طور پر خلاف آئین ہے. آپ کو بھی لگتا ہے کہ خلاف آئین ہے؟ اور اگر یہی تحفظات ہیں تو کیا یہی اسٹریٹجی ہوگی جو پاکستان تحریک انصاف اڈاپٹ کرنے جا رہی ہے, یا پھر آپ کی حکمت عملی اس حوالے سے مختلف ہوگی؟ نہیں, بالکل یہ تو بہت واضح ہے کہ یہ خلاف آئین ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین کی آرٹیکل 140A میں صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ گورنمنٹس ہوں گی, لوکل باڈیز کی جو ہے, یہ کوئی ادارہ نہیں ہے, بلکہ انہوں نے اس کے لیے گورنمنٹس کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ ہے, جس میں انہوں نے تمام مالیاتی, سیاسی اور انتظامی اختیارات کو ڈیوالو کیا جائے. مختلف جگہوں پہ سپریم کورٹ کے ڈیسیشنز اور آبزرویشنز موجود ہیں, جس میں ڈیوالو کا مطلب انہوں نے ڈیلیگیشن آف پاور نہیں کہا, ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور نہیں کہا, بلکہ ٹرانسفر آف پاور کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین تو یہ کہتا ہے کہ اختیارات کو مکمل منتقل کر دو, اور یہ جتنے ہیں اس کو بھی اپنے ہاتھ میں لے کر آنا چاہ رہے ہیں. تو یہ آئین سے متصادم ہے, یہ تو کلیئر کٹ جو ہے بغاوت ہے آئین سے. اس لیے جماعت اسلامی کا موقع بالکل واضح ہے کہ یہ 2013 میں بھی انہوں نے شب خون مارا تھا, اور اس طرح سے انہوں نے اختیارات پہ قبضہ کر لیا تھا, اور اب 2021 میں تو جو رہے سے اختیارات تھے وہ بھی انہوں نے لے لیے, اور جو انہوں نے کہا کہ ہم نے ترمیم کر دی ہے وہ بھی صرف اوپر کی بات ہے. اصل میں تو انہوں نے ڈسپنسریز تک لے لی ہیں, عباسی شہید اسپتال بھی لے لیا, دل کا اسپتال جو نعمت صاحب نے بنایا تھا وہ بھی لے لیا ہے, اسپینسر آئی اسپتال بھی لے لیا ہے, KMDC جو کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ہے وہ بھی لے لیا ہے, ایجوکیشن کی تمام چیزیں لے لی ہیں. سب کچھ کے اوپر جو ہے وہ ناک گن بن کر بیٹھ جائیں گے. اور مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو وڈیرا شاہی والی ذہنیت ہے, میں جو یہاں پر خاص طور پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو مراد علی شاہ صاحب نے ٹون اختیار کی ہے, اور جس طرح سے انہوں نے ریاست پاکستان کو دھمکی دی ہے, اور جس طرح انہوں نے اقلیت قرار دیا ہے باقی اپوزیشن کو یا سندھ کے عوام کو, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس اکثریت کی بات کر رہے ہیں, اس اکثریت کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی حیثیت یہ ہے کہ مقامی سندھیوں ہاریوں کا استحصال کر کے یہ وڈیرے اختیار حاصل کرتے ہیں. کہیں جمہوریت ہے آپ کو سندھ میں نظر آتی ہے؟ جائیں ناظم جوکھیوں کے کیس میں کیا ہوا ہے نا, وہاں کا MP ہے, گھر میں بلا کر اس کو پوری رات تشدد کر کے مار دیا, پھر جو ہے جعلی قسم کی گرفتاری ہوئی, اور بعد میں جو انہوں نے طاقت کے ذریعے سے مسئلے کو مکمکا کرا دیا. یہ وڈیرا شاہی ہے, یہ ان کی جمہوریت ہے, یہ ان کی اکثریت ہے. یہ اکثریت نہیں ہے, یہ وڈیروں کی اقلیت ہے جو سندھ کے دیہی اور شہری آبادیوں کے اوپر طاقت کے اور نام نہاد جمہوریت کے زور پر موجود ہیں. اس کا مقابلہ سڑکوں پہ بھی ہوگا, عدالت میں بھی ہوگا,
جو جد و جہد ہو سکے گی وہ کرے گی. 19 تاریخ کو ہمارا بہت بڑا کراچی بچاؤ مارچ ہے ایم اے جناح روڈ پر, اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک عوام کی قوت کے ذریعے سے, اللہ کی مدد سے اور عدالتی راستے کو بھی اختیار کرتے ہوئے. حافظ نعیم الرحمان صاحب یہ فرمائیے گا, جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کراچی بچاؤ مارچ ہے, پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ بھوک ہڑتالی کیمپ لگائیں گے, تو آپ دونوں کی, آپ نے بھی کہا کہ ہم بھی عدالت بھی جائیں گے اور سڑکوں پر بھی آئیں گے, تو کیا اپوزیشن کی تمام جماعتیں اس حد تک سندھ حکومت کے خلاف اکٹھی ہونے جا رہی ہیں, یا پھر صرف آپ اپنے تئیں علیحدہ کریں گے احتجاج یا عدالت میں جانا, یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کسی قسم کی کوئی مشترکہ حکمت عملی کا حصہ ہوں گے؟ دیکھیں, جہاں تک بل اور قانون کا تعلق ہے, اس پر تمام اپوزیشن پارٹیوں کی رائے ایک ہی ہے. بس اسٹریٹجی سب کی اپنی اپنی ہے. کوئی صرف عدالت میں گیا ہے, کوئی چھوٹے مظاہرے کر رہا ہے, کوئی بڑا مظاہرہ کر رہا ہے, کوئی احتجاج کر رہا ہے. یہ سب کریں, پھر آگے چل کر دیکھا جائے گا. لیکن دیکھیں اپوزیشن کا تھوڑا آپ پی ٹی آئی کے ساتھ اکٹھے ہو کر احتجاج نہیں کریں گے؟ نہیں, دیکھیں اس میں ایشو یہ ہے کہ کراچی کے بہت سارے مسئلے ایسے ہیں جس میں وفاقی حکومت کا بھی, دیکھیں یہ جو اکثریت کی بات کی ہے نا مراد علی شاہ نے, یہ اکثریت ان کو حاصل کیوں ہوئی ہے؟ اس لیے کہ جو مردم شماریاں ہوتی ہیں اس کو جائز قرار دے دیا جاتا ہے. جو ہماری آدھی آبادی کر دی گئی اس کو وفاقی حکومت کہہ دیتی ہے کہ یہ صحیح آبادی ہے, اور کہتی ہے غلط ہے لیکن ہم نوٹیفائی کر رہے ہیں. اور نئی مردم شماری کے لیے بھی, یعنی اس احتجاج میں پھر آپ پی ٹی آئی کے ساتھ کندھے سے کندھا لگا کر کھڑے نہیں ہوں گے بطور جماعت اسلامی اپنا علیحدہ احتجاج کریں گے؟ جماعت اسلامی کراچی کے عوام کے ساتھ پچھلے 5 سال سے مسلسل پانی پر, بجلی پر, کے الیکٹرک پر, نادرا پر, بیریا ٹاؤن پر, جب کوئی نہیں بول رہا تھا تو ہم نے آواز بلند کی ہے. الحمدللہ ہم عوام کے ساتھ ہیں, ہم جد و جہد کو تیسر کر رہے ہیں. اس موقع پہ ہم کوئی ٹکراؤ بھی نہیں چاہتے اپوزیشن پارٹیوں کا, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام پارٹیوں کو اپنی ذمہ داری پولیٹیکل پوری کرنی چاہیے. البتہ سوالات اپنی جگہ موجود ہیں کہ اگر صوبائی حکومت ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی ہے تو ان کی طاقت اسی لیے ہے کہ کراچی کو وفاق بھی اس طرح اون نہیں کرتا. یعنی اگر آدھی گرین لائن کا افتتاح کر کے, وہ بھی ٹرائل بیسس کا, اگر کے سی آر کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا کانٹریکٹر کون ہے, پلان کیا ہے, کے 4 کے لیے اگر آپ کہیں گے کہ 15 مہینے میں بن جائے گا اور اس سال صرف 15 ارب روپے رکھے ہیں اور کے بی فیڈر سے کے 4 میں پانی نہیں آ رہا, تو یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ وفاق بھی اس طرح اون نہیں کر رہا. تو اس لیے اس وقت یہ سوال یہ نہیں ہے. اس وقت تو سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی آمریت کو چیلنج کیا جائے. اس وقت تو سوال یہ ہے کہ لسانیت کو مرد آباد کہا جائے. مہاجر سندھی تقسیم پیدا کر کے یہ اپنی جو ہے وہ دکان چمکا رہے ہیں, ان کو ایکسپوز کرو. یہ مہاجر سندھی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ وڈیرہ شاہی کا مسئلہ ہے. دیہی سندھ پہ بھی قبضہ ہے, اب شہری سندھ پہ بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اجازت دیجیے گا, میں نے ایم کیو ایم کی طرف جانا ہے. علیم عادل شیخ صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گا. یہ جو جماعت اسلامی کہہ رہی ہے کہ جی ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہو کر احتجاج نہیں کریں گے, لیکن ہاں اپنا احتجاج ضرور کریں گے سندھ گورنمنٹ کے خلاف. ایم کیو ایم کی طرف چلتے ہیں. کنور نوید صاحب مجھے فرمائیے گا, جتنے بھی تحفظات کا ذکر کیا وہ تو بات کلیئر ہو گئی کہ آپ لوگوں کو بطور اپوزیشن لگتا ہے کہ آئین کے خلاف ہے. آپ کی بھی اسٹریٹجی کیا ایک کوئی مشترکہ حکمت عملی کا آپ حصہ ہوں گے پی ٹی آئی کے ساتھ یا کسی اور اپوزیشن کی سیاسی جماعت کے ساتھ, یا اپنے تئیں آپ اس کو لے کر چلیں گے؟ دیکھیں, ہم نے 2 دن پہلے ہی آل پارٹیز کانفرنس کی ہے اور اس میں تمام پاکستان میں جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان تمام کو ہی مدعو کیا تھا. 12-13 اس میں جماعتیں اپوزیشن کی آئی تھیں, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ظالمانہ ہتھ کنڈوں کے خلاف مشترکہ طور پر کوشش کی جائے. تو ہم پی ٹی آئی, جی ڈی اے تو ایک ہیں, اور باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں بھی ہم ایک اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کوشش ہماری یہی ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلا جائے. لیکن ایم کیو ایم اپنا احتجاج کر رہی ہے. آج بھی اس حوالے سے ایم کیو ایم کا پریس کانفرنس تھی, کل بھی احتجاج تھا, کل بھی احتجاج ہے. تو ایم کیو ایم تو ڈیلی کی بنیاد پر آواز بلند کری, اس لیے کہ یہ کسی ایک آدمی 2 آدمیوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے کراچی کا اور پورے سندھ کے شہری علاقوں کا مسئلہ ہے. اور ہم یا کراچی لوگ کیا مانگ رہے ہیں ان سے؟ صرف یہ مانگ رہے ہیں کہ جو پانی ہم جو پیتے ہیں اس کا اختیار آپ ہمیں دے دیں. اب اس وقت یہ ہے کہ کراچی کے لوگ پانی کا بل بھی ادا کرتے ہیں اور ٹینکر سے پانی خرید کے پیتے ہیں. جو غریب لوگ ہیں وہ سوزوکی میں خرید کے پیتے ہیں, اور جو غریب لوگ ہیں وہ ٹینکر جو اپنے یہ بالٹیاں شالٹیاں ڈبے ہیں اس میں خرید کے پیتے ہیں. کہ ہر آدمی بل ادا کر رہا ہے, پھر پورا کراچی کا پیسہ دیتے ہیں. اب اس وقت
कराची जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो कलेक्शन है उसका तकरीबन 92% सिर्फ कराची से कलेक्ट होता है और जो वफाक का है उसका 70% कराची से होता है। लेकिन हमारा भी ये गिला है कि कराची को ऐसे ओन नहीं किया, ना अदलिया ने ओन किया, ना तमाम ये जो बड़े बड़े वफाकी इदारे हैं इन्होंने ओन किया, ना वफाकी हुकूमतों ने ओन किया। यही वजह है कि हमारी जो पिटीशन है 140A की यही बल्दियाती अख्तियारात के लिए ये 2017 से सुप्रीम कोर्ट में पड़ी धक्के खा रही है और कम से कम 50 इमरजेंसी की केस लगा दिए गए हैं, अपना एप्लीकेशन लगा दी गई हैं। हमारा जो मर्दमशुमारी की पिटीशन है ये 2016 से पड़ी हुई है और अभी तक सुप्रीम कोर्ट को यह वक्त नहीं मिला है और हर किस्म की नाइंसाफ़ी इन जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए कुर्बानी दी, फिर पाकिस्तान बचाने के लिए मशरक़ पाकिस्तान में लाखों जानों की कुर्बानी दी और 1947 से इस पाकिस्तान को अपनी जेब से पैसे दे के चला रहे हैं। और सिंध हुकूमत जो है वो तो तकरीबन 400 अरब रुपया कराची से कलेक्ट करती है। इतने ही इनका करप्ट माफिया, इनके करप्ट ऑफिसरान, इनके करप्ट वज़रा लगभग इतना ही पैसा रिश्वत की मद में कराची के लोगों से लेते हैं। उसके बावजूद भी कराची के मसाइल हल करने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए हम आखिरी हद तक जाएंगे, हर रास्ता अख्तियार करेंगे, कानूनी रास्ता भी अख्तियार करेंगे। हम असम्बली में PTI हम और GDA मिलकर आवाज़ उठा रहे हैं और रोडों पर भी आएंगे। ठीक। हलीम आदिल शेख साहब, मुझे बताइएगा कि MQM तो वैसे भी वफाक में आपके इत्तेहादी है और वो आपके साथ हाथ में लाने के लिए तैयार है सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ इस एहतजाज में, लेकिन जमात इस्लामी की तरफ से जो मौक़िफ़ आया वो कहता है कि वफाक भी ज़िम्मेदार है कराची की बुरी सूरत हाल का। तो क्या आप लोग कोशिश करेंगे जमात इस्लामी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके इस एहतजाज में उन्हें अपने साथ शामिल करें ताकि बेहतर तरीके से सिंध गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आप कोई गोल अचीव कर सकें, या फिर अपनी अपनी हिकमत अमली पर चलेंगे और फिर उसका नतीजा अक्सर सामने ही होता है जब आपस में इख्तलाफ हो तो फिर certainly it is difficult to achieve the goals. देखिए जी, मैं समझता हूँ कि सबका अपना अपना तरीक़ाकार है। मैं एग्री करता हूँ नहीं डॉक्टर साहब की बात से, कंवर नवीद साहब की बात से। पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूँ, आपने कहा कि जमात इस्लामी एक बहुत बड़ा मुजाहरा कर रही है और PTI भूख हड़ताल कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। भूख हड़ताल तो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अवाम बैठ गए हैं। हमारा पूरे सिंध का प्लान है। सिंध के 5 अजला में हमारे प्रोटेस्ट हो चुके हैं और इसके बाद हमने इसको दायरा कार को पूरे सिंध में बढ़ाया है। हम इसको सिर्फ कराची की बात नहीं करते, ये उतना ही जुल्म जो कराची के किसी शहरी से उतना ही लड़काना के साथ भी है। आपने देखा कि लड़काना में इन्होंने तो नया सिस्टम ऑर्गेनाइज किया है। इन्होंने क्या किया, TMS में डायरेक्ट चेक के जरिए पैसे निकालते हैं। ये इनके MP MNA TMS पालती हैं कि जी इतने MNA को इतना फंड तुम दोगे, इस तरह तुम दोगे, 1 करोड़ इसको दोगे, 1 करोड़ इसको दोगे। आज लड़काना में सबसे ज्यादा गटरों में बच्चे लड़काना में गिरे हैं। कुत्ते में सबसे कुत्ते की वैक्सीन लड़काना में नहीं है, एड्स लड़काना में लगी है। तो ये सिर्फ और सिंध के लोग, कराची समेत सिंध के लोग गटरों का पानी पीते हैं। 77% सक्खर का सारा गंदा पानी दरिया सिंध में जाता है। वही बहुत शुक्रिया हलीम आदिल शेख साहब, दीगर मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गवादर में होने वाले एहतजाज के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू आवाज। गवादर को हक दो तहरीक की गूंज अब मुल्क भर में सुनाई देने लगी है और अब हुकूमत ने गवादर की पुकार सुनने का फैसला कर लिया। 1 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका, गवादर को हक दो तहरीक का धरना जारी है। गवादर का हक मांगने के लिए अहले बलोचिस्तान सड़कों पर हैं। बलोचिस्तान की खवातीन सड़कों पर हैं। बलोचिस्तान की तारीख में पहली मरतबा खवातीन किसी भी एहतजाजी रैली में भरपूर अंदाज में शिरकत कर रही हैं। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि इन्हें समुंदर में मछलियां पकड़ने वाले ट्रॉलर माफिया से बचाया जाए। ये ट्रॉलर माफिया मछेरों का इस्तेहसाल करता है। इसके पास जो जाल हैं, इनकी मदद से मछलियों की ज़्यादा तादाद पकड़ी जाती है। गवादर के मछेरे जब समुंदरों का रुख करते हैं तो इन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इस तहरीक का नोटिस ले लिया। उन्होंने ट्वीट किया कि
समंदर में गैर कानूनी फ़िशिंग के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और अब ये फ़ैसला किया गया है कि वफाकी वज़रा असद उमर और ज़ुबैदा जलाल एहतजाजी मुज़ाहिरीन से मुलाकात के लिए गवादर जाएंगे। दो वफाकी वज़रा असद उमर साहब और ज़ुबैदा जलाल जो हैं वो वज़ीर आज़म के बिहाफ के ऊपर गवादर जाएंगे, और जो इस वक्त वहाँ पे एहतजाज लोग कर रहे हैं उनसे वो बातचीत भी करेंगे। इस्लामाबाद के पीने के पानी के ऊपर जितना खर्च होता है उससे कहीं ज़्यादा गवादर के पानी के पीने के ऊपर प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके ऊपर खर्चा जो है वो किया गया है और वो दिया जा रहा है। हुकूमत ने गवादर की पुकार सुनने का फैसला कर लिया है। इस पर बात करने के लिए वज़ीर ममलकत अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ हैं। अली मोहम्मद खान साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अली मोहम्मद खान साहब ये बताइएगा कि गवादर के शहरियों को एहतजाज करते हुए तकरीबन 1 महीना हो गया और आपकी हुकूमत ने अब जाकर फैसला किया वज़रा को भेजने का, तो बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते, आखिर क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया जी, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। पहले इसका जो है इस पर एक्शन लेना जो है वो ज़रूरी था, लेकिन जैसे ही वज़ीर आज़म साहब के नोटिस में चीज़ लाई गई है उन्होंने फौरी उस पर एक्शन लिया है और सीनियर वज़रा को वहाँ जो है वो भेज रहे हैं। मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ जो हमारे मछेरे हैं, जो गवादर के बासी हैं, कि उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। और उस सिलसिले में वज़ीर आज़म साहब जो हैं आज काबीना में भी इस पर गुफ्तगू हुई और जो वज़ीर आला बलूचिस्तान हैं वो भी वज़ीर आज़म साहब से इस पर राब्ते में हैं और इंशाअल्लाह कोई भी जो है अलाउ नहीं किया जाएगा कि जो मछेरे हैं, जो गवादर के रहने वाले हैं, उनके हकूक़ पे कोई डाका डाले। जो भी वहाँ पे माफिया है उनका इंशाअल्लाह सदेबाब किया जाएगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि हुकूमत की जानिब से बड़े अरसे से, कुछ दिनों से ये दावा भी किया जा रहा है कि गवादर हकूक़ दो के जो तहरीक है इसके हवाले से मुज़ाहिरीन से मुतालबात भी हो रहे हैं। तो अगर उनसे आपके मुज़ाकरात कोई हो रहे थे तो अभी तक क्यों नहीं किसी किस्म का कोई नतीजा उसका अखज़ हो सका? हो सकता है सीनियर लेवल पे जो मुज़ाकरात हैं ज़्यादा सीनियर लेवल पे ना हुए हों। अब चूँकि वज़ीर आज़म साहब ने असद उमर साहब को भी भेजा है, ख़ुद आपने बताया है, और बलूचिस्तान से जो हमारी MNA हैं और जो मिनिस्टर साहिबा हैं ज़ुबैदा जलाल भी जो सीनियर तरीन वज़ीर भी हैं और तजर्बाकार सियासतदान हैं, उस इलाके से उनका ताल्लुक़ भी है, बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक़ भी है। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे इंशाअल्लाह इसमें ब्रेक थ्रू भी मिलेगी और जो बड़े जायज़ हकूक़ के लिए निकले हैं। देखिए ये कोई उस तरह से कोई सियासी तहरीक भी नहीं है, ये अपने हकूक़ के लिए लोग निकले हैं और जो उनके साथ हैं वो उनके साथ इकट्ठे वो चल रहे हैं। कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं है, कोई सियासी उसका मकासद नहीं है, अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लोग निकले हैं और बिल्कुल जायज़ अपना वो डिमांड कर रहे हैं। कोई ऐसी कोई बात नहीं है जो कोई हुकूमत मुखालिफ हो या कोई इसकी कोई सियासी उसमें रंग हो, अपने जायज़ हकूक़ के लिए निकले हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक मैसेज भी है कि आप जिसके साथ कोई ज़्यादती हो उसको निकलना चाहिए। और हम तो हमेशा इस बात को इनकरेज करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपोजिशन में भी जब थे तो ये बात करते थे कि अगर आपके साथ कोई ज़्यादती हो रही है तो आप उस पर एहतजाज करें। और इंशाअल्लाह इसका मैं दोबारा इस बात का इज़हार करना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह उनके हकूक़ किसी को गस्ब नहीं करने दिया जाएगा। ये बताइएगा कि ये जो मुज़ाकरात हैं इसका कोई टाइम फ्रेम तय हुआ है कि इस अरसे में हम इन मुज़ाकरात के ज़रिए से इस मसले को हल कर लेंगे और CPEC जो कि एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए फ्यूचर के लिए एक इकोनॉमिक गेटवे है, उसको खुदा न खास्ता किसी किस्म का कोई ख़तरा लाहक ना हो। और दूसरी बात यह है कि बलूचिस्तान के और भी तो मिसाइल है, मिसाल के तौर पे वहाँ पे पीने का साफ़ पानी मुयसर नहीं है बहुत बड़ी तादाद में, पॉपुलेशन को, स्कूलों की इमारतें खस्त हैं, सेहत के मसाइल हैं। तो इन सब चीज़ों के हवाले से भी आपकी गवर्नमेंट वहाँ पर क्या कोई काम करेगी या फिर इंतज़ार करेगी कि फिर कोई एहतजाज और तहरीक चले और उसके बाद फिर उसको एड्रेस किया जाए? टाइम फ्रेम के बारे में तो मैं बात नहीं कर सकता, वो तो मैं चूँकि उस कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ। जो उसके मेंबरान जा रहे हैं वो वहाँ जब जाएंगे गुफ्तगू करेंगे और वापस जब आएंगे तभी कोई उसका देखा जा सकता है, क्योंकि ये इशू ऐसा है कि ये एक दिन में तो हल नहीं होगा। आपको मुस्तकिल वहाँ पे अपनी सर्विलेंस बढ़ानी पड़ेगी और उसमें हम जो हमारे मुख्तलिफ इदारे हैं, मैरीटाइम अफेयर्स का इदारा है और जो हमारे मुख्तदर इदारे हैं जो भी वहाँ पेट्रोलिंग करते हैं उनकी उसमें हेल्प चाहिए होगी। और ये कंटिन्यूसली एक एफर्ट है जो करनी पड़ेगी ताकि ना सिर्फ वो लोग जो ज़्यादती कर रहे हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए या उनके खिलाफ जो भी कानूनी चाराजोई है वो की जाए और सर्विलेंस ताकि उनको डिस्करेज भी किया जाए। तो
میرے خیال میں میں حالانکہ وہاں نہیں ہوں لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ دس ول بی اٹ ول بی اے کنٹینیوئنگ ایفرٹ. یہ ایک مستقل کوشش ہونی ہے اور آہستہ آہستہ اس پہ سدباب اس کا کیا جائے گا تاکہ وہ لوگ جو یہ کام کریں ایک دن میں تو نہیں شروع کیا, کافی عرصے سے کر رہے ہوں گے. تو یہ ایک ایشو ایسا ہے. باقی آپ نے جو بات کی ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے کہ کیا سب کو ہر چیز پہ احتجاج کرنا پڑے گا تب ایکشن لیا جائے گا, نہیں, وہ ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے اور مل کے ہم کام کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے وہ وہاں لیڈ میں ہے, وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہاں وہ وزیر اعظم صاحب سے بھی رابطے میں ہیں. جو ایشوز ہیں اس میں کوشش بھی کی جا رہی ہے, لیکن بلوچستان کے مسائل نہ ایک دن میں پیدا ہوئے ہیں نہ ایک دن میں حل ہوں گے. لیکن جو کوشش ہے وزیر اعظم صاحب کی وہ یہی ہے کہ جو چھوٹے صوبے ہیں آبادی کے لحاظ سے لیکن وسائل کے لحاظ سے بڑے صوبے میں ان کا شمار ہوتا ہے, ہمیشہ نگلیکٹڈ رہے ہیں اور ان کے اس بات پہ ہمیشہ سیاست بھی ہوتی رہی ہے کہ ہم بلوچستان کو ان کا حق دیں گے, فلانا کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. کچھ ہوتا نہیں ہے, پیسے لوگوں کی جیبوں میں چلے جاتے ہیں. تو اس بار انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا, کم از کم تحریک انصاف ایسا نہیں ہونے دے گی. بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب کرنے کے لیے. اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے. ایک طرف لندن ملاقاتوں کی خبریں ہیں, تحریک عدم اعتماد لانے کی سرگوشیاں کی جا رہی ہیں, دوسری طرف کون بنے گا وزیر اعظم پر بھی بحث جاری ہے. شہباز شریف کا نام وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. پارٹی کا ایک رہنما بیان دیتا ہے کہ نون لیگ کی طرف سے شہباز شریف وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے, تو اگلے ہی دن دوسرا رہنما اس کی تردید کر دیتا ہے اور وزارت عظمیٰ کے لیے مریم نواز کا نام دے دیتا ہے. 2 دن پہلے سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد کاکان عباسی نے کہا تھا کہ مریم نواز وزارت عظمیٰ کی امیدوار نہیں, الیکشن جب بھی ہوں گے تو ہمارے وزیر اعظم کے امیدوار شہباز شریف ہوں گے. اس بیان کے اگلے ہی دن مریم نواز اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ترجمان محمد زبیر نے شاہد کاکان عباسی کے بیان کی تردید کی اور کہا کہ ابھی منظر صاف نہیں, ہمارے پاس جو چوائسز ہیں وقت آنے پر پتہ لگے گا کہ کون وزیر اعظم ہوگا, وزیر اعظم کا امیدوار ہوگا. ایک جانب وزارت عظمیٰ کے امیدوار پر نون لیگ میں بحث جاری ہے, دوسری جانب لندن میں سیاسی چالوں کی خبریں بھی گرم ہیں. جہاں وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تصویر میں رنگ بھرنے کی کوششوں پر کام ہو رہا ہے, لیگی رہنما ایاز صادق کی لندن موجودگی پر افواہیں جنم لے رہی ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے. چند دن پہلے خواجہ آصف بھی کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کو ہٹا کر نیا وزیر اعظم لانے پر کام جاری ہے, جو آ کر نئے انتخابات کا اعلان. ایک جانب تحریک عدم اعتماد لانے کی خبریں گرم ہیں, لیگی حلقے شہباز شریف کو اگلے وزیر اعظم کے طور پر پیش کر رہے ہیں, لیکن دوسری جانب شہباز شریف کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کی کوششیں بھی سامنے آ رہی ہیں. ایک دن پہلے ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف فیملی کے خلاف بینکنگ کورٹ میں چالان جمع کرا دیا, جس میں ان پر 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام لگایا گیا ہے. نون لیگ کی سیاسی حکمت عملی اور پارٹی میں موجود کنفیوژن پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار محمد مالک صاحب. مالک صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہ فرمائیے گا کہ کیا واقعی نون لیگ میں شہباز شریف کے نام پر مکمل اتفاق نہیں ہے, اور کیا یہ کنفیوژن بدستور موجود ہے کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نواز اگلا الیکشن جیتتے ہیں تو وزیر اعظم کون ہوگا, میاں شہباز شریف ہوں گے یا مریم نواز؟ دیکھیے اس میں بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ان کو چوائسز بڑی کم ہے کہ کون ایکسیپٹیبل ہے. شہباز شریف ہمیشہ سے ایکسیپٹیبل ہیں اپوزیشن کے لیے بھی, باقیوں کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی. اور جیسے بھی آپ نے کچھ پیسز چلائے ہیں, جب خواجہ آصف کی یہ بات سن رہے تھے کہ ہم تو پی ٹی آئی کا بھی دوسرا بندہ قبول کرنے پہ تیار ہیں, لیکن یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے جو شاہد کاکان عباسی صاحب نے کہا ہے, اور سب کو پتا ہے کہ وہ خود بھی کینڈیڈیٹ تھے, وہ رہ بھی چکے ہوئے ہیں وزیر اعظم, اور اسلام آباد میں سب کو پتا ہے کہ ان کے کانٹیکٹس بھی ٹھیک ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کے کانٹیکٹس ٹھیک ہیں. تو کلیئرلی یہ پہلی انڈیکیشن آئی ہے کہ ہی تھنکس کہ وہ از نو لانگر ان دا رننگ. اور اس کے بعد یہ زبیر صاحب کا کہنا کہ جی مریم کی خواہش ہے, خواہش تو ہر ایک کی ہوتی ہے میں وزیر اعظم بن جاؤں, لیکن کس کا گریویٹاس ہے, کتنا ویٹ ہے, یہ ساری ان میں بات آ کے ختم ہونی ہے. یہ پبلک بھی یہ کہنا عباسی صاحب کا ایک ہو سکتا ہے کہ یہ ایک انڈیکیشن ہو اور ان سے کہا گیا ہو کہ آپ پبلکلی اس کو کوئی سائن دے پی ایم ایل این کہ ہم اس طرف چل رہے ہیں, کیونکہ پرائیویٹلی آج تک جو بھی باتیں ہوئی ہیں اور ابھی بھی ہو رہی ہیں, ٹھیک پرائیویٹلی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بعد میں تمام لیڈرشپ مکر جاتی ہے.
آپ کو یاد ہے جب زبیر صاحب مل کے بھی آئے تھے تو اس ملاقات کا بھی مریم نے کہا تھا مجھے تجھے پتہ ہی نہیں ہے، ہماری اجازت پر کون مل سکتا ہے، کیا نہیں مل سکتا، لیکن بات نکلی کہ زبیر صاحب ملے تھے آرمی چیف کے ساتھ بھی. تو یہ جو پبلکلی ہوتا ہے جو پرائیویٹلی ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے اب کافی چیزیں چل رہی ہیں پیرلل، ویلز اس کو کہتے ہیں. تو اس میں ہو سکتا ہے کہ ان کو کہا گیا ہوگا کہ آپ بھی تھوڑا سا پبلکلی انڈیکیٹ کریں کہ ہو از گوئنگ ٹو لیڈ دا ٹرائب. اور مریم تو کسی بھی صورت ایکسیپٹیبل ہے نہیں، اور ابھی ان کا خود بھی فیوچر ابھی کچھ ہمیں پتا نہیں ہے. اور اینڈ دا وے تھنگز آر، یہ بڑا سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اور میرا خیال ہے اگر یہ پارٹی شہباز شریف کو آگے نہیں لائے گی تو ان کا ریپروشمنٹ نہیں ہو پائے گا. اور جو یہ ریلیفس ڈھونڈ رہے ہیں وہ ان کو ریلیفس جو پاور سرکلس کے تھرو ریلیفس ملتی ہیں وہ ریلیفس ان کو نہیں ملیں گی. اینڈ آئی تھنک یہ ریئلائزیشن اب سنکن ہو رہی ہے. ابھی پارٹی کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ تو میاں شہباز شریف صاحب بھی ہیں، لیکن قائد جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں. اور میاں شہباز شریف صاحب بھی کئی دفعہ متعدد بار پچھلے انٹرویوز میں یہ کہہ چکے ہیں کہ بڑے بھائی کے طور پہ میں ان کی بات ٹال نہیں سکتا. تو آپ کے خیال میں اگر ایونچولی یہ فیصلہ میاں نواز شریف کو کرنا پڑے کہ اگلا پرائم منسٹرشپ کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا، تو وہ میاں شہباز شریف کے حق میں فیصلہ کریں گے یا مریم نواز کے حق میں فیصلہ کریں گے، گیون دا فیکٹ کہ میاں نواز شریف کا بیانیہ مریم نواز کے بیانیے کے قریب ہے اور میاں شہباز صاحب کا بیانیہ اس سے ذرا مختلف ہے، دور ہے؟ دیکھیں احتشام، یہاں بیانیہ بیانیہ کی جنگ کوئی نہیں ہے. یہاں پہ یہ سارے جو سے ہیں یہ دے ٹرن آن دا ٹائم، ایسی بات نہیں. آج میاں صاحب کو آپ گارنٹی کرتے ہیں نا کہ کیسز ختم ہو جائیں گے اور مریم پہ کیسز ہو جائیں گے تو احتشام امیر الدین بھی جو ہے وہ بھی کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے پرائم منسٹر کا پارٹی کی طرف سے. اٹس اے میٹر آف ہو برنگز ان دا ڈیل. اس وقت جھگڑا ہے وراثت کا. کئی باری آپ تاریخ بھی پڑھ لیں تو بڑے بڑے خانوادے، بڑی بڑی گورنمنٹس، یہ 100 سال کی بادشاہتیں ہوتی ہیں، الٹ جاتی ہیں جب غلط وراثت لیگ ہوتی ہے. اس وقت میاں صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے دل سے فیصلہ کرنا ہے کہ دماغ سے. دماغ کا فاصلہ بڑا کلیئر ہے. ایک بندہ ہے جو ایڈمنسٹریٹولی پروون ہے، ایک بندہ ہے جو اپوزیشن کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہے، ایک بندہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہے، لیکن وہ بندہ ان کی صاحبزادی کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. سو اٹس اے ویری کلیئر پرسنل چوائس. اگر میاں صاحب نے دل سے فیصلہ کیا تو لانگ ٹرم میں ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا. اگر دماغ سے فیصلہ کریں گے تو بہت سے ان کے مسائل حل ہو جائیں گے. اور جو عمران صاحب کی جو اس وقت گورنمنٹ کی حالت ہے، جو وہ بائی ڈیفالٹ اس وقت چل رہے ہیں، ڈفرینسز ایک پیج نہیں رہا. بڑی کلیئرلی بات ہے. رئیس سے کثر پوری ہو گئی تھی جب یہ ڈی جی آئی ایس آئی کا سارا سین ہوا. اکانومی کی بری حالت ہے. وی آر ان اے ویری ڈاؤن ورڈ اسپائرل. آگے کوئی ان کے پاس کوجنٹ پلان نہیں ہے. گورنمنٹ کا حال یہ ہے کہ ابھی آپ سب سے بڑی چیز اکانومی ہوتی ہے. آپ کا 5واں فائنانس منسٹر ہے، 6واں فائنانس سیکرٹری ہے، 8واں آپ کا ایف بی آر چیئرمین چل رہا ہے. آپ مجھے بتا دیں کون سی کوجنٹ پالیسی سامنے آئی ہے؟ ابھی بھی ہم ایک کرائسس سے دوسرے پہ جمپ کرتے ہیں، نیجرک ریئیکشن آتے ہیں. گورنر اسٹیٹ بینک اور فائنانس منسٹر ایٹ لاگر ہیڈز وہ اکانومی کو ایک طرف لے کے جا رہے ہیں، وہ دوسری طرف لے کے جاتے ہیں. تو یہ ایشوز بڑے کلیئر ہیں. آرمی کو بھی پتا ہے کہ کل کو ڈیفنس بجٹس، ان کی نیڈز وہ کہاں سے پوری ہوں گی. بڑے سیریس ایشوز ہیں. اب جو سے اکنامک حالات ہیں دے آر بیکمنگ انٹو سیکورٹی چیلنج فار دا کنٹری. اور وہ بہت ٹیکنیکل بات ہو جائے گی، لیکن جس طرح ابھی آئی ایم ایف نے کہا کہ پرائمری ڈیفیسٹ جو ہے اب بالکل نیگیٹولی ہوگا. تو پرائمری ڈیفیسٹ کا نیگیٹو اگر آپ کبھی آپ نہیں کر سکتے جب آپ ڈیفینس بجٹ میں کٹس ڈالیں. بہت زیادہ ایشوز ہیں. سو اب وقت آ رہا ہے کہ جو میاں صاحب کو فیصلہ کرنا ہوگا. اور جو پریشرز بن رہے ہیں، آپ دیکھیے بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. جتنے ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، جو بینکیبل کینڈیڈیٹس ہیں وہ شہباز شریف کے بیانیے کے ساتھ ہیں. جو الیکٹوریٹ ہے ان کو تو بھڑکیلی تقریریں اور وہ گلیم بڑا اچھا لگتا ہے، تو وہ مریم کو بڑا پسند کرتے ہیں بیکاز شی اسپیکس دیٹ لینگویج آف غصہ اینڈ ایوری تھنگ. لیکن یہ ابھی الیکشن نہیں ہو رہا، کل ابھی پاور پالیٹکس ہو رہی ہے. اس میں اب میاں صاحب کو فیصلہ کرنا ہوگا، لیکن الٹیمیٹ فیصلہ ہے نواز شریف صاحب کا. سو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کب تک دل کے ہاتھوں مجبور ہیں. والد بھی ہیں اور آئی تھنک ایز یو گرو اولڈر یو لیو مور آن یور فیملی. اور ایک چیز ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ مریم یہ لگتا کل کی بات ہے لیکن 2015 سے نکلی ہوئی ہے یہ اپوزیشن. 7-8 سال ہو گئے. مریم از آلسو ڈفرنٹ پرسن ناؤ. یہ وہ والی مریم نہیں ہے کہ جی بس بیٹھ گئی، انہوں نے کہا بیٹھ جائیں تو بیٹھ جائیں، انہوں نے کہا کھڑے ہو جائیں تو کھڑے ہو جائیں. ان کا بھی کاؤنٹر ویٹ بن گیا ہوا ہے.
یہ بھی بہت زیادہ ڈیسیژن انفلوئنس کرتی ہیں میاں صاحب کی. سو آبویسلی یہ ایک بہت بڑا ایک ٹسل چل رہا ہے ان دا فیملی, اور الٹیمیٹلی بوائلز ڈاؤن ٹو دیٹ کہ بڑے میاں صاحب فیصلہ دل سے کریں گے کہ دماغ سے کریں گے. اچھا, یہ جو تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے افواہیں گردش میں ہیں کہ ایاز صادق صاحب کا لندن کا دورہ اسی وجہ سے ہے, اس میں کوئی حقیقت ہے مالک صاحب؟ دیکھیے اچھا, ہم تو گیسٹیمیٹ کر سکتے ہیں, ٹو بی ویری آنیسٹ, اگر آپ کہیں گے انفارمیشن ہے یا نہیں ہے, لیکن جو ایلیمنٹس ہیں نا وہ بڑے سیدھے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے, یہ جو پچھلے دنوں ووٹ کا سین ہوا پنجاب کے اندر جو سین ہے, ابھی آپ نے اگر انٹرویو سنا ہو پرویز الہی صاحب کا جو وہ شامی صاحب کو دے رہے تھے, انہوں نے بڑی کیٹیگوریکل اس میں باتیں کی, انہوں نے اڑا کے رکھ دیا پی ٹی آئی گورنمنٹ کو. اور آپ کو پتا ہے کہ پی ایم ایل کیو ہو, ایم پی ایم ہو, جی ڈی اے ہو, اور جو 4-5 آزاد امیدوار ہیں ممبرز ہیں, اور اس الائنس کے ساتھ کتنی دیر کی مار ہے, 2 ٹیلی فونز کی مار ہے. پہلے یہی لوگ بلو ہاٹ بلو کولڈ کرتے ہیں, جب ان کو ٹیلی فون چلے جاتے ہیں تو آگے ووٹ بھی ڈال دیتے ہیں. سو یہ سارا چیز جو سی ہے یہ ہنٹ کر رہی ہے کہ آلٹرنیٹو کیا بنتا ہے. ابھی پلان بی میں آپ مجھے بتائیں نا, اگر کوئی پلان بی ہو بھی گورنمنٹ کے خلاف تو وہ ہو از دا مین اور ہو از دا وومن جو سیکنڈری وائبل چوائس کرے. اس لیے پنجاب کے اندر بھی چینج ہو سکتی تھی, سینٹر میں بھی ہو سکتی ہے, لیکن وہ جب تک پی ایم ایل این کے اپنے اندر لیڈرشپ کا ایشو حل نہیں ہوتا تب تک ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو اسٹے آن ہولڈ. کچھ افواہیں یہ بھی گردش کر رہی ہے کیونکہ جہانگیر ترین صاحب بھی لندن میں ہیں, تو انہوں نے بھی اس بات پر حامی بھری ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد پرائم منسٹر کے خلاف لانی ہے تو لے کر آئیں, لیکن کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اپنے اندر اختلافات ہیں, اس وجہ سے کوئی کسی قسم کا سمجھوتا, کوئی میٹنگ آف دا مائنڈز ہو نہیں پا رہا ہے اس حوالے سے. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے, میں وہی بات ایٹ دی کاسٹ آف بینگ ریپیٹیٹو, میں آپ کو کہا نا ہر چیز آن ہولڈ پہ ہے جب تک میاں صاحب اس چیز کو کلیئر نہیں کرتے. بیکاز شہباز شریف کے جہاں تک تعلق ہے وہ کبھی بھی اگینسٹ دا وشز آف اپنے بھائی نہیں جائیں گے, بیکاز ان کا بلیف ہے کہ پاپولر ووٹ جو ہے وہ میاں صاحب کا ہے. اور اگر وہ اور پھر ایک ایج بھی ہوتی ہے یار, اوور دی ایئرز آپ کی ایک سرٹن پرسنالٹی بھی ہوتی ہے, ہی کین ناٹ اسٹینڈ اپ ٹو ہز بردر. لیکن ابھی ایک فیصلہ ہو گیا ان کے خاندان میں کہ شہباز شریف کے جو اولاد وغیرہ ہیں ان میں سے کسی کا موڈ نہیں ہے کہ مریم نواز کے لیے جیل جائیں, اور یہ ڈفرینسز بڑی ریالٹی ہے. یہ جو زبیر صاحب کو بولنا پڑا ود ان 24 آورس کہ نہیں ابھی کینڈیڈیٹ کا فیصلہ نہیں ہوا, ویئر ڈو یو تھنک اٹ کیم فرام؟ آبویسلی ان کو مریم وغیرہ کسی نے کہا ہوگا کہ آپ اس چیز کو کلیئر کریں, تو پرسیپشن یہ بن رہا ہے کہ میٹر سیٹل ہو گیا کہ بس شہباز شریف ہی فائنل کریں گے, اور ان کو دوسرا آ کے بیانیہ دینا پڑا. تو یہ ٹسل تو بہت کھل کے آ گئی ہوئی ہے. پہلے جب ہم یہ ٹسل کی بات کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے نہیں دیکھیے آپ میڈیا والے بنا رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر بعد میں مریم نے بھی کہنا شروع کر دیا ہاں جی 2 بیانیاں ہیں, ہر کوئی ہمارے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. ایشو یہ ہے کہ کہاں ہے حمزہ, کہاں تھے شہباز شریف, کون, بالکل یہ 2 ڈفرنٹ سائلوز میں آپریٹ کرتے ہیں نہ. وہ ان کی میٹنگ پریس کانفرنس یا جلسے میں. بہت بہت شکریہ محمد مالک صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے, تھینک یو ویری مچ. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو امریکن ڈرون سٹرائک کے حوالے سے ایک سٹوری اس پر بات کریں گے آفٹر. ویلکم بیک ٹو آواز. کابل میں ڈرون حملہ کر کے 7 بچوں سمیت 10 افغان شہریوں کو قتل کرنے والے کسی بھی امریکی فوجی کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی. یہ ڈرون حملہ 29 اگست کو کیا گیا تھا جس وقت امریکی فوجی افغانستان سے نکل رہے تھے. ایک کار کو میزائل سے نشانہ بنا کر کہا گیا کہ کار میں داعش کے دہشت گرد تھے. بعد میں امریکی میڈیا کی رپورٹنگ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ دعویٰ غلط تھا. ڈرون حملے میں مارے جانے والے بے گناہ شہری تھے. اس کے باوجود امریکی محکمہ دفاع نے فیصلہ کیا کہ حملے میں ملوث کسی اہلکار کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی. امریکی محکمہ دفاع نے کہا اس حملے میں کسی جنگی قانون کی خلاف ورزی ہوئی, نہ ہی حملہ کسی کی مجرمانہ غفلت سے ہوا. جرم کرنا, ہلاکتوں کا سبب بننا اور پھر اس پر معافی نہ مانگنا, یہاں تک کہ کسی ندامت یا پریشانی کا اظہار تک نہ کرنا, یہ امریکہ کی عادت ہے اور پرانی عادت ہے.
2013 میں بھی افغانستان میں ڈرون مار کے ایک ہی خاندان کے 14 بے گناہ افراد مار دیے گئے تھے۔ 2013 میں بھی افغانستان کے صوبہ کنٹر میں فضائی حملہ کر کے بچوں اور خواتین سمیت 32 افراد کو قتل کر دیا گیا تھا۔ 2013 میں امریکی فضائی حملوں کا نشانہ بننے والے عام شہریوں کی کل تعداد 122 تھی۔ مجموعی طور پر 2009 سے لے کر 2020 تک امریکی فضائی حملوں میں 3,500 کے قریب عام افغان شہری مارے گئے ہیں، جن میں بچوں کی ایک بڑی تعداد شامل ہے، لیکن ان میں سے کسی بھی ہلاکت پر امریکہ نے ندامت یا پریشانی کا اظہار نہیں کیا۔ 2019 میں شام میں بھی امریکہ نے اسی طرح کا ایک ڈرون حملہ کیا تھا جس میں 80 افراد کی جان گئی تھی، اور پھر امریکی میڈیا نے یہ بھی رپورٹ کیا کہ مارے گئے افراد عام شہری تھے۔ امریکی فوج نے اس واقعے کو چھپانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ واقعے پر کام کرنے والے امریکی اہلکار کو نوکری سے نکال دیا گیا اور کسی قسم کی آزادانہ تحقیقات کے بغیر ہی کہہ دیا گیا کہ حملہ درست۔ افغانستان میں جنگ کے دوران امریکہ نے پاکستانی سرزمین پر بھی حملے کیے، یہاں تک کہ پاکستانی فوجیوں کو بھی نشانہ بنایا۔ 11 جون 2008 کو امریکی حملے میں پاکستان کے 11 فوجی شہید ہوئے۔ نومبر 2011 میں سلالہ چوکی پر امریکی حملے میں 24 پاکستانی فوجی شہید ہوئے، لیکن امریکہ نے پاکستانی فوجیوں کی شہادت پر معافی تک نہ مانگی۔ 7 ماہ تک پاکستان یہ مطالبہ کرتا رہا کہ امریکہ اس قتل ناحق کی معافی مانگے۔ 7 ماہ تک امریکہ انکار کرتا رہا۔ جب پاکستان نے نیٹو سپلائی کے لیے اپنے راستے بند کیے تو پھر بھی امریکہ نے معافی مانگنے کی بجائے کہا ہمیں پاکستانی فوجیوں کی شہادت پر افسوس ہے، اور اس معاملے میں پاکستان کو قصوروار بھی ٹھہرایا، جبکہ پاکستان معافی کے بجائے افسوس پر ہی خوش ہو گیا۔ لندن میں قائم ایک تنظیم ایئر وارز نے 20 برس کے دوران امریکی فضائی حملوں میں شہریوں کی ہلاکتوں کا تخمینہ جاری کیا، جو 22,000 سے لے کر 50,000 تک ہے۔ ایئر وارز کا کہنا ہے یہ تعداد افغانستان اور عراق میں امریکی قبضوں کے دوران مرنے والے شہریوں کے ساتھ ساتھ عراق اور شام میں داعش کے خلاف بمباری اور لیبیا، پاکستان، صومالیہ اور یمن میں امریکی حملوں میں مرنے والے شہریوں کی ہے، لیکن ان میں سے کسی حملے پر امریکہ نے ندامت یا پریشانی کا اظہار تک نہ کیا۔ معافی مانگنا تو بہت دور کی بات ہے، یہاں تک کہ امریکہ نے عراق میں تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی موجودگی کا جواز بنا کر جو حملہ کیا تھا وہ اطلاعات تک غلط ثابت ہوئی۔ امریکہ نے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ جی ہمیں جو انٹیلیجنس رپورٹس ملی تھیں وہ غلط ثابت ہوئیں۔ عراق پر مسلط کی گئی امریکی جنگ میں عراق باڈی کاؤنٹ نامی ایک تنظیم کے مطابق 97,000 سے لے کر 1,06,000 کے قریب عام شہری مارے گئے، لیکن امریکہ نے معافی مانگنا دور کی بات، ندامت یا پریشانی تک کا اظہار نہ۔ اسی طرح 1990 میں عراق نے کویت پر حملہ کیا تو کویت کی ایک بچی سے امریکہ کانگریس کے کمیشن برائے انسانی حقوق کے سامنے ایک بیان دلوایا گیا۔ نیرا نامی اس لڑکی نے کانپتی آواز کے ساتھ اور نم آنکھوں کے ساتھ اور ٹپکتے ہوئے آنسو کے ساتھ یہ بتایا کہ کویت کے ایک ہسپتال پر حملے کے دوران عراقی فوجیوں نے انکیوبیٹر سے کو نکالا اور انہیں ہسپتال کے فرش پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس انسانیت سوز داستان نے امریکہ سمیت پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ کویت کو بچانے کے لیے عراق پر حملہ کرنے کی صدائیں بلند ہونے لگیں اور حملہ کر بھی دیا گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جس بچی کا بیان دلوایا گیا تھا وہ تو امریکہ میں کویتی سفیر کی بیٹی ہے، اور اس کا بیان سینٹر فار اے فری کویت کی جانب سے منظم کردہ عوامی رائے عامہ کی مہم کا حصہ تھا۔ اس کا اسکرپٹ عالمی سطح پر مشہور امریکی پبلک ریلیشنز ادارے کی طرف سے بھی جاری کیا گیا۔ تو وہ تمام ڈرون حملے جن کے نتیجے میں معصوم شہریوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں امریکہ کی طرف سے جو کیے گئے تھے، ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن شاید ہی آپ کو کوئی ایسا موقع ملے گا جہاں پر امریکہ نے معافی مانگی اور ندامت کا اظہار کیا ہو۔ بہرحال آج کے پروگرام میں اتنا ہی، کل آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔